वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे इंट्रा अफगान डायलॉग का। इस हवाले से एक बहुत मुस्बत और बड़ी ख़बर सामने आई है और वो ये है कि दोहा के अंदर तवील मुज़ाकरात के बाद अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत दोनों की तरफ से ये ऐलान सामने आया है कि अब अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए एक बेसिक या बुनियादी मुआहदा जो है वो हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुआहदा जो है इससे अब बातचीत जो है अब आगे बढ़ेगी और जो पेशरफ्त होगी कि जिसके बेसिस के ऊपर पेशरफ्त होनी थी या डायलॉग होना था, उस हवाले से ये मुआहदा हुआ है कि किन बुनियाद पे किन कंडीशंस के ऊपर जो है मुआहदा होगा या गुफ्तगू होगी। कहा यह जा रहा है कि जो ये मुआहदा है इसके अंदर जंग बंदी का मुतालबा भी शामिल है। 19 साल के बाद ये पहला मौका सामने आया है जिसके अंदर अफ़गान हुकूमत जो है काबुल के अंदर और तालिबान के दरमियान किसी किस्म का भी कोई तहरीरी एक मुआहदा अग्रीमेंट हुआ है। अफ़गान हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात में शरीक होने वाले जो एक नुमाइंदे हैं नादिर नादरी साहब, उनके मुताबिक जो अब मज़ीद मुज़ाकरात होंगे उनके लिए तफसीली लाहे अमल पर यह तहरीरी तौर पर इत्तफ़ाक़ हुआ है और इसके अंदर एक प्रियम्बल भी शामिल है, यानी कि इब्तिदा भी शामिल है। और अब जो तमाम बातचीत है, जो डायलॉग है, वो इसकी बेसिस पे होगा। दूसरी तरफ जो अफ़गान तालिबान हैं उनके तर्जुमान ने भी तस्दीक कर दी है इस तहरीरी मुआहदे की और मुज़ाकरात के हवाले से कहा है कि ये एक अहम पेशरफ्त है। अमरीका, पाकिस्तान समेत और ममालिक ने भी इस पेशरफ्त का खैर मकदम किया है। इससे पहले अफ़गान हुकूमत के बार बार मुतालबे के बावजूद जो तालिबान थे वो जंग बंदी से इनकार करते रहे और अब बहुत ये तशवीशनाक बात है कि आहिस्ता आहिस्ता जो तशद्दुद का लेवल है या वाक़यात हैं तशद्दुद के अफ़गानिस्तान के अंदर, वो कहा जा रहा है कि बहुत हाई लेवल्स पे हैं। बड़े अरसे के बाद इस किस्म का तशद्दुद या इतने ज़्यादा वाक़यात अफ़गानिस्तान में देखने को आ रहे हैं। इसकी वजह से बहुत तशवीश थी कि शायद ये जो डायलॉग है ये आगे ना बढ़ सके। इस तमाम इशू के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं ताहिर ख़ान साहब। ये एक सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं अफ़गान अमूर के ऊपर। और हमारे साथ मौजूद हैं अयाज़ वज़ीर साहब, ये एक साबिक सफ़ीर है और ये भी गहरी नज़र रखते हैं, माहिर हैं अफ़गान अमूर के। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। ताहिर साहब, आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बताइएगा कि ये जो फाइनली एक अग्रीमेंट हुआ है कि किस तरह आगे गुफ्तगू बढ़ानी है, बेसिकली जो मुआहदा हुआ है उसको हम ये कह सकते हैं कि ये पैरामीटर्स सेट करता है कि आगे डायलॉग कैसे बढ़ेगा। इसके अहम नुकात क्या हैं, कोई तफसील सामने आई है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? आपने मेरी बड़ी ख़तरनाक जिम्मेदारी लगाई कि शेयर कर सकते हैं। बेसिकली सबसे जो इख्तिलाफ रहा वो इसके प्रियम्बल पे था, जो मुकद्दमा है। सही क्योंकि तालिबान का इसरार था कि दोहा जो मुआहिदा हुआ है अमरीकियों के साथ तालिबान का 29 फरवरी को, वो एक बुनियाद इन मुज़ाकरात के का होना चाहिए, जिसकी मुखालिफत की थी अफ़गान गवर्नमेंट ने। सही। और वजह क्या थी? वजह बता, उसी की तरफ आ रहा था कि एक तो अफ़गान हुकूमत उसी मुआहिदे का हिस्सा नहीं है। दूसरा, अगर तालिबान दोहा मुआहिदे को वो इसरार करते हैं कि वो हो, तो फिर उसी दिन 29 फरवरी को अफ़गान हुकूमत का नेटो और अमरीका के साथ भी एक मुश्तरका ऐलान जारी हुआ था मुस्तकबिल के ताल्लुकात के लिए और उनकी सपोर्ट और ये सारा कुछ, क्योंकि वो तो अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करती है, तालिबान नहीं करते। तो और तीसरा उनका था कि जो अफ़गानिस्तान का जो आईन है वो भी एक बेस हो। चौथा उनका था कि जो अगस्त में लोया जिरगा हुआ था मुशावरती, तो उनके जो फैसले थे जिसमें 400 तालिबान कैदियों को रिहा करने का उनको हुकूमत को कहा था और तालिबान से मुज़ाकरात की उनको कहा था कि आप कर सकते हैं, और भी कुछ थे, तो तालिबान ने ये नहीं माना। और ये जो हुआ उनके ख्याल में सिर्फ वो जो दोहा वाली और बल्कि तालिबान का मौक़िफ़ ये था कि चूँकि बैनुल-अफ़गानी मुज़ाकरात उसी तनाजुर में हो रहे हैं, उसी मुआहिदे के तहत हो रहे हैं, जो कि उसका ये वाला मौक़िफ़ तो कम से कम दुरुस्त है। तो अब वो जब 4 नुकाती है इनका प्रियम्बल्स, 21 नुकात अलग हैं
4 نکات مقدمہ ہیں. تو اس میں جو سب سے اہم ہے پہلے والا کہ جو معاہدہ ہوا ہے دوحہ کا لفظ ہے اس میں، وہ ان کا اساس ہے، بنیاد ہے، اسی کا فاؤنڈیشن ہے. تو یہ طالبان کے ایک لحاظ سے ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مطلب ہے کہ جیت کا لفظ تو ذرا پھر ایاز وزیر صاحب کو بھی گفتگو میں ذرا شامل ضرور شامل کریں جی، اور میں بعد میں آ جاؤں گا اس کے. ایاز وزیر صاحب، سر بہت اطلاعات تھرو آؤٹ آتی رہیں کہ افغان صدر اشرف غنی صاحب کی طرف سے وہ کچھ زیادہ خوش نہیں تھے اس ڈائیلاگ پہ، یا ان کی طرف سے ریزسٹنس آ رہی تھی. سر کوئی اطلاعات ہیں کہ ان کا کیا ری ایکشن آیا ہے جو یہ اس وقت اگریمنٹ ہوا ہے؟ دیکھیے اس کا تو مجھے نہیں علم کہ ری ایکشن کیا آیا ہے، لیکن گیس کیا جا سکتا ہے کہ پازیٹیو اس لیے ہوگا کہ ان کے ریپریزنٹیٹیو دوحہ میں بیٹھے ہیں. جب وہ طالبان کے ساتھ اس پہ متفق ہوئے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کی طرف سے بھی اس پہ ری ایکشن مثبت آئے گا. امریکہ نے تو شاید کہہ دیا مثبت، اس کے خلیل زاد کا ری ایکشن آیا، پاکستان کا ری ایکشن بھی مثبت آیا. تو ہر ایک حکومت بھی اور جو گروپ ہے طالبان اور اشرف غنی کی حکومت، وہ اسی کے انتظار میں تھے کہ کسی طرح یہ ان نکات پہ ایگریمنٹ ہو جائے کہ باقاعدہ کیا کہتے ہیں ڈسکشن شروع کیا جائے کہ آئندہ حکومت یا آئندہ جو تشکیل ہونے والی ہے حکومت دونوں کے درمیان وہ کیسے ہوگی. اس کے لیے ایک ایجنڈا پہ متفق ہونا لازمی تھا، جو 12 سپٹمبر سے ابھی تک صرف اسی بات پہ یہ 2-3 مہینے نکل گئے کہ ایجنڈا کیا ہوگا، ایجنڈا کا بیس کیا ہوگا، بات چیت آگے کیسے چلائی جائے گی. جب ایک مرتبہ اس پہ اتفاق ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی مرحلے نو ڈاؤٹ مشکلات آئیں گی، لیکن جب ایجنڈا پہ اتفاق ہو گیا تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ دونوں طرفین اس بات پہ تیار ہے کہ ایک دوسرے کو رعایتیں دے تاکہ افغانستان میں امن آئے اور افغانستان میں آئندہ ایک مستقل حکومت قائم کی جائے. بالکل صحیح. طاہر صاحب، تشدد کے حوالے سے بتائیں، بہت اس پہ بات ہوئی اور بہت تشویش کا بھی اظہار کیا جائے. کیا تشدد کے اوپر کوئی اس معاہدے کے اندر ذکر ہے اس کو کہ وائلنس لیولز کو ختم کرنے کے؟ بالکل نہیں ہے، ایک لفظ بھی نہیں ہے. مجھے میرے ساتھ جو معلومات شیئر کی گئی ہے اس میں اس حوالے سے کوئی نہیں ہے. البتہ تشدد میں کمی اور پھر جنگ بندی وہ بین الافغانی مذاکرات کے ایجنڈے میں بالکل ہے، وہ معاہدے میں بھی لکھا ہے 29 فروری والے میں، لیکن اس کا مرحلہ بعد میں آئے گا. ابھی جو ڈسکشن شروع ہو گئی ہے کل سے، وہ ایجنڈے پہ کون سے آئٹم ہوں گے یہ اسی پہ وہ آئے گا. تو اس میں ظاہر بات ہے افغان حکومت کا تو یہی بنیادی مطالبہ ہوگا کہ جنگ بندی ہو جائے، لیکن میرا یقین نہیں ہے کہ طالبان اتنا جلدی وہ سیز فائر پہ جائیں گے. تو اس کے اندر کیا اور پوائنٹس جی میں بتاتا ہوں نا. اس کے اندر ایک تو میں نے وہ بتا دیا، باقی پریمبل میں اہم چیز نہیں ہے. اس میں جو کچھ چیزیں ہیں، مثلاً ایک ہے کہ کسی ملک کو بھی، قطر سمیت، اس میں الفاظ یہ ہے کہ جو میزبان ملک ہے جو فیسیلیٹیٹ کا سہولت کاری کر رہا ہے وہ سہولت کاری کر سکتے، لیکن وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، ٹاکس کے اندر شامل نہیں ہو ایک سکتا. بات. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ ایسا موضوع اس میں شامل نہیں ہوگا اس پورے پروسیس میں جو دین اور افغانستان کے جو اعلیٰ مفادات ہے اس کے خلاف ہوگا. اچھے فضا میں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے احترام ہونا چاہیے. اگر کسی مسئلے پہ اختلاف پیدا ہوتا ہے اور معاملہ آگے نہیں بڑھتا تو ایک کمیٹی بنے گی اور اسی کمیٹی کو وہ ریفر کیا جائے گا اور اس کو بعد میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. یہ والا اس میں ایک نقطہ ہے. اور بھی کافی سارے ہیں جو میں نے بتا دیا کہ ہاں یہ بھی کہا ہے کہ میڈیا، اور کلیئر تو نہیں بتایا، لیکن ایسے لوگ جو کہ وہ نہیں ہوتا کہ ہر جگہ پہ خود پہنچنے والے لوگ ہیں،
ممالک کے نمائندے ہیں جناب، ڈپلومیٹ ہے جناب، صحافی ہیں، ادھر ادھر پھرتے ہیں کہ جناب کوئی بندہ باہر آ جائے تو ہم ذرا تعلقات استعمال کر کے، کسی کو جہاں پہ مذاکرات ہوں گے اجازت نہیں ہوگی۔ ایک اور ہے کہ جو ایاز صاحب، سر جو بات طاہر صاحب بتا رہے ہیں اس سے تو یہی صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ معاہدہ تو ہوا ہے، مگر اس میں ابھی تک کوئی بھی جو زیادہ، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کنٹینشیس ایشو جو ہے، یا جس کے اوپر کوئی بہت زیادہ بحث ہوگی اور ڈائیلاگ کے اندر مسئلے بھی آئیں گے، وہ ایشوز ڈسکس نہیں ہوئے۔ سر اگر آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہو تو آپ کے خیال میں تشدد کے علاوہ کون سا ایک بڑا ایشو ہے جس کے اوپر مسئلہ پڑ سکتا ہے اور ڈائیلاگ جو ہے وہ پھنس سکتا ہے افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فریقین چاہتے بھی ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، امن آ جائے، افغانستان میں حکومت مشترکہ قائم کی جائے، لیکن دونوں پہلے شاید اس پہ، خاص کر افغان حکومت اس پہ شاید راضی نہیں تھا کہ کانسٹیٹیوشن کو اوپن کیا جائے، کہ وہ سرے سے دوبارہ دیکھا جائے، یا حکومت کی تشکیل کو بھی دوبارہ دیکھا جائے، بلکہ ان کا خیال تھا کہ حکومت تو چونکہ ہے، کانسٹیٹیوشن بھی ہے، تو طالبان کے سامنے رکھ لیں گے کہ آپ کے جو اعتراضات ہیں اس کو ہم ٹھیک کر کے اسی کو آگے چلا لیں گے۔ یہ طالبان کو منظور نہیں تھا۔ طالبان چاہتے تھے کہ وہ سرے سے یہ سلسلہ دوبارہ دیکھ لے، کل کے آئین بھی دیکھ لے، اور حکومت کیسے تشکیل ہو وہ بھی نئے سرے سے تشکیل کر لے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس چیز پہ دونوں متفق ہیں۔ ابھی تک تو میرا خیال ہے افغان حکومت کی ریزرویشن تھی، لیکن اسی طرح طالبان کی بھی ریزرویشن تھی کہ اگر آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو گویا نئی حکومت بالکل صحیح۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں ہم اپنے دو مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں طاہر خان صاحب سے، ایاز وزیر صاحب سے، اور ہم بات کر رہے ہیں جو افغان پیس پروسیس کے اندر نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ افغان حکومت اور افغان طالبان کے درمیان ایک پریلیمنری اگریمنٹ، یعنی کہ ایک معاہدہ جو ہے کہ کس طرح آگے اب گفتگو بڑھانی ہے، وہ ہو گیا ہے۔ طاہر صاحب، جو رپورٹس آ رہی تھیں جب یہ بات چیت چل رہی تھی تو بہت ذکر آیا کہ افغان صدر اشرف غنی صاحب کو بہت اعتراض ہے کہ اس معاہدے کے اندر افغان طالبان اور افغان حکومت کی ایز ایکول پارٹیز نہ کنسیڈر کیا جائے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسی زبان استعمال ہو جس سے لگے کہ یہ ایک جیسی دو پلیئرز ہیں، ایک جیسے دو پلیئرز ہیں۔ اس ایشو کے بارے میں جو آپ نے معاہدے کی تفصیلات دیکھی ہیں، کچھ پتہ چلا ہے کہ کیا ان کی بات مانی گئی ہے یا نہیں مانی گئی؟ یہ جو طرز عمل جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ، اس میں ہر جگہ آپ اس اگریمنٹ کو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، یہ وہ والا ایگریمنٹ، ہاں، یہ صرف اس پہ ایگری کر گئے ہیں کہ مذاکرات کیسے چلیں گے، ایک دوسرے کو کیا پکاریں گے، نماز کا وقفہ کریں گے، شروع کریں گے دعا سے اور ختم بھی دعا پہ کریں گے۔ تو یہ طرز العمل ہے، احترام کریں گے۔ اب وہ کسی کے ساتھ شریک نہیں کریں گے جو وہاں پر جو بھی مذاکرات چل رہے ہوں، یہ والا ہے۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے، بالکل وہ اس میں دونوں فریقوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو یعنی کہ دونوں مذاکرات نہ بالکل نہ حکومت کا وہ ہے، تو لہٰذا کسی حد تک طالبان اپنے مطالبے ماننے میں کامیاب ہو گئے۔ پہلے 5000 قیدیوں کا جو کہ ریزسٹ ہوا تھا، مزاحمت ہوئی تھی حکومت کی طرف سے، لیکن بعد میں وہ ہو گئے۔ اب بدقسمتی یہ ہے نا عام افغانوں کا کہ 3 مہینے لگ گئے تقریباً، اور ابھی وہ راضی ہو گئے، اور اس دوران سینکڑوں عام لوگ بھی اور افغان فوج بھی، افغان پولیس بھی، ان کی جانیں لی گئی ہے۔ تشدد موسم سرما میں روایتاً افغانستان میں لڑائی اگر روسیوں کے خلاف بھی تھا تو رک جاتی تھی، لیکن وہ والا تصور ختم ہو گیا۔ تو لہٰذا ابھی مزید لوگ بھی مارے جائیں گے،
جب تک آپ کی بات جو آپ بار بار کہہ رہے تشدد والا. لیکن اب طالبان کا بھی یہ عجیب سا موقف ہے, اگر آپ نے وہاں لکھا بھی ہے کہ سیز فائر اس کا ایگریمنٹ بین الاقوامی مذاکرات کا حصہ ہے, لیکن آپ عوام کے لیے کچھ کریں, آپ ذرا فلیکسیبلٹی شو کریں. اگر آپ کے 5000 قیدی افغان حکومت نے رہا کیے ہیں جو پارٹی نہیں تھی, تو آپ کو بھی تو کچھ اور دکھانا ابھی یہ چاہیے. جو آپ کی بات مان لی گئی کہ دوحہ معاہدہ ہی مذاکرات کا ایک بیس ہوگا, بنیاد وہی, تو آپ کچھ نہ کچھ شو کریں نا فلیکسیبلٹی. اب ایاز وزیر صاحب, جو یہ طاہر صاحب سے ہم نے اب کنفرم کیا ہے کہ یہ اشرف غنی صاحب کی جو مطلب کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کنڈیشن تھی یا ان کا ایک ریزرویشن تھی, اس کے اوپر بالکل کوئی اگر بات نہیں ہوئی, تو سر اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ کیا یہ بہت ایک اہم بات ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب افغان حکومت کی تو بالکل زیادہ جو باتیں تھیں یا ان کا کوئی خاص انفلوئنس نہیں ہمیں نظر آیا ان ٹاکس میں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے درمیان جو مشکلات تھی وہ یہ تھی کہ طالبان افغان حکومت کو رسمی طور پہ نہیں مانتے تھے, وہ اس کو ایک پپٹ رجیم سمجھتے تھے, اور اسی طرح افغان حکومت طالبان کو رسمی طور پہ اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے. تو اب انہوں نے اگر دو فریقین کے لفظ استعمال کیے ہیں تو گویا انہوں نے اس چیز کو ایوائڈ کیا کہ وہ جو راستے میں بلاک تھے وہ ذرا ثبوت کر لیے, اور فریقین کے حساب سے یعنی ایکول پارٹنر کے حساب سے وہ افغانستان کے مستقبل کے بارے میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے, اور وہ فیصلے کیسے ہوں گے اس کے لیے اس ایجنڈے پہ اتفاق کر لیا. اس میں ظاہر بات ہے سیز فائر بھی آئے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر پریشر 2-3 ہے. ایک پریشر تو یہ ہے کہ ڈونرز کی میٹنگ ابھی ہوئی تھی, انہوں نے بھی اپنی آئندہ کی ڈونیشن اس سال کے لیے بھی امن کے ساتھ مشروط کی ہے کہ امن آئے گا تو ہم مدد کریں گے, نہیں آئے گا تو پھر ہم سوچیں گے. دوسری بات, امریکہ میں نئی حکومت آئے گی, جو بائیڈن ٹیک اوور کرے گا, تو ٹرمپ تو چلا گیا, اب جو بائیڈن کا اپروچ کیسا ہوگا, تو وہ بھی ایک پریشر ہے ان کے اوپر. اور پھر ساری دنیا اس پہ متفق ہے کہ افغانستان کے اندر یہ دونوں فریقین بیٹھ کے ایک ایسی حکومت آئے جس میں ہر ایک کو نمائندگی ہو, ہر ایک اس میں شامل ہو, اور مشترکہ حکومت بنائے تاکہ یہ افغانستان میں جو مسئلہ ہے, دہشت گردی ہے یا جنگ ہے, یہ ختم ہو جائے. تو سیز فائر بھی آئے گا, ظاہر بات ہے, لیکن سیز فائر تب آئے گا جب اس کی طرف ذرا پیش قدمی ہو کہ آئندہ حکومت کس طرح ہوگی, کس طرح ڈسکس کریں گے, پھر طالبان بھی تھوڑی ظاہر بات ہے اس کے لیے راستہ دیں گے. بالکل. طاہر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جب ایڈمنسٹریشن تبدیل ہوئی امریکہ میں ہوگی, آبویسلی اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے, وقت کم رہ گیا, کتنا فرق پڑے گا اس ڈائیلاگ کے اوپر؟ جو وائٹ ہاؤس کا اس وقت پریشر ہے, کیا اتنا ہی رہے گا, یا جو بائیڈن صاحب کے آنے سے اس میں کوئی ہمیں بہت فرق نظر آئے گا؟ کیونکہ آبویسلی افغان حکومت اور افغان طالبان کا رویہ بھی اس سے ڈٹرمن ہوگا. میری نظر میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوگی, اتنا ہی پریشر رہے گا وائٹ ہاؤس کا, کیونکہ ویسے بھی جو معاہدے میں بھی ہے کچھ چیزیں مشروط ہیں. تشدد میں کمی, جس کا بار بار ذکر کر رہی ہے, اور اہم مسئلہ بھی ہے, اور بین الاقوامی مذاکرات میں پیش رفت. یہ اگر نہ ہو, دیکھو نا ابھی کچھ چیزیں رکی ہوئی ہیں نا, آپ معاہدہ پڑھ لیں, اس میں طالبان کے جو نام ہے اقوام متحدہ کے وہ بلیک لسٹ میں, وہ اب تک ختم ہونے چاہیے تھے, لیکن وہ نہیں ہوا کیونکہ پروگرس نہیں ہوئی, تشدد بھی کم نہیں, اور پھر سیز فائر بین الاقوامی مذاکرات 5 مہینے تقریباً لیٹ ہو گئے. 10 مارچ کو اس میں تاکہ شروع ہو جائیں گے, لیکن کہاں, وہ تو نہیں ہوئے, مسئلہ پیدا ہو گیا. آپ جو بائیڈن کے پرانے کمپین کے دوران بھی, اس سے پہلے بھی, جہاں بھی انہوں نے افغانستان کا ذکر کیا ہے, وہ آپ تقریباً یہی پالیسی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے. ابھی جو ممکنہ جو ان کے وزیر خارجہ کا نام آ رہا ہے, ان کے انٹرویوز آپ سنیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ فوجیں واپس ہوں. بالکل صحیح, بڑی تبدیلی کم رہ گیا. یہی سوال ایاز وزیر صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں. ایاز وزیر صاحب, آپ کو کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے, یا آپ کے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, اتنا ہی پریشر رہے گا دونوں فریقین کے اوپر کہ وہ اگریمنٹ کر لیں؟
ना अमेरिका के चेंज से, ट्रम्प की जगह बाइडन साहब के आने से अमेरिका की पॉलिसी में कोई खास फर्क तो नहीं आएगा, लेकिन इतना फर्क मैं समझता हूँ जरूर आएगा कि जो बाइडन प्रेशर डालेगा कि अफगानिस्तान के अंदर सही हुकूमत कायम हो जाए, और उसके साथ जो इमीडिएट नेबर हैं और जो रीजनल पावर है जिनका अफगानिस्तान के अंदर स्टेक्स है, वो अपना रोल प्ले कर ले और सही मानों में प्ले कर ले कि अफगानिस्तान में अमन आ जाए और दोनों फरीकैन एक हुकूमत पे राजी हो जाए, न ये कि एक अपने किले में बंद बैठा रहे, दूसरा अपने किले में फिर जंग शुरू हो जाए। मेरा ख्याल है जंग की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि इस रीजन में और बहुत बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं। ईरान देख ले क्या उसके साथ होगा, चीन का देख ले क्या होगा। तो उन चीजों के सामने अफगानिस्तान को जितना जल्द पुरअमन किया जा सके, उतना ही अमेरिका का भी फायदा है, अफगानिस्तान का भी है, पाकिस्तान का भी है। बहुत शुक्रिया अयाज वजीर साहब, आप बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब आपका, आप दोनों ने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आज़म का, जिनका कुछ दिन पहले इंतकाल हुआ। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सीनियर सियासतदान मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली का। इनका गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल हुआ। बलूचिस्तान के इलाके रुझान से ताल्लुक़ रखने वाले मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब कई रोज़ से रावलपिंडी के अंदर ज़ेरे इलाज थे। जमाली साहब ने अपनी अमली सियासत का जो आगाज़ है वो 1970 के आम इंतखाबात से किया। इसके बाद 1988 और 1997 के अंदर वो 2 बार वज़ीर आला बलूचिस्तान रहे और नवंबर 2002 के अंदर वो पाकिस्तान के 15वें वज़ीर आज़म बने। अब तक बलूचिस्तान से अब मुंतखब होने वाले पाकिस्तान के वो वाहिद वज़ीर आज़म हैं, मगर उनकी जो टेन्योर था वो इंतहाई मुख्तसर रहा। जून 2004 के अंदर उनको ये ओहदा खाली करना पड़ा, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। शौकत अज़ीज़ साहब जो थे वो अगले वज़ीर आज़म बने। 2018 के अंदर जमाली साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। जमाली साहब की ज़ाती और सियासी ज़िंदगी पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जान मोहम्मद जमाली साहब। ये ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब के करीबी साथी होने के साथ साथ साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान भी हैं। वेलकम टू द शो जमाली साहब। सर, ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब का बहुत एक तवील अरसे वो पाकिस्तान की सियासत में रहे। आप ने किस तरह देखा उनके पॉलिटिकल करियर को, उनका जो वक्त गुज़रा बलूचिस्तान के अंदर भी, प्रोविंशियल असेंबली में भी, और फिर बतौर वज़ीर आज़म आप कोई हमारे साथ यादें शेयर करेंगे सर? एक पब्लिक स्कूल एजुकेटेड स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिक्स में आना पड़ गया उनको, और फिर मीर जाफर खान जमाली की लेगेसी और मीर मुराद खान की लेगेसी उनको विरसे में मिली, और उन्होंने वक्त गुजारा, रवादारी भी रखी सियासत में, दोस्तियां भी बनाई, निभाई भी सही, और जहां उनका ज़हन नहीं मिलता था उन जगह चीज़ों से वो दूर हो गए। सर, उनका जो वज़ीर आज़म का एज टेन्योर था, एज वज़ीर आज़म, वो कितना अहम था? क्योंकि ख़ास तौर पे इसको नज़र में रखिएगा कि बलूचिस्तान से ये वाहिद सियासतदान थे जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, और जब वो बने थे तो बहुत अहमियत दी जाती थी इस इशू को कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का लीस्ट डेवलप्ड सूबा है उससे वज़ीर आज़म बने पाकिस्तान का। उस वक्त तो लगता था कि ये एक बहुत अहम बात है। कितना फ़र्क डाल सके जमाली साहब, या आपके ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनके टेन्योर से? जी, उनको 19 माह का टेन्योर मिला और उसमें वो निखार ना आ सका जो आना चाहिए 5 इयर्स के टेन्योर में, और उनको जो दूसरी कुव्वतें हैं, जो ट्रेजेडी है मुस्तकबिल में भी बलूचिस्तान के कोई भी वज़ीर आज़म आया रहेंगी कि 17 मेंबर्स वाले सूबा इस मुल्क को नहीं चला पाएगा। और सर, उनकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ हमारे साथ शेयर करें। सियासत के अलावा उनकी शख्सियत कैसी थी?
ان کا جو وقت گزرا، ان کی کوئی ہابیز، پرسنالٹی؟ وہ بیسیکلی میں نے کہا نا پبلک اسکول سے ایجوکیٹڈ اور اسپورٹس مین تھے. تو وہ جو اسپورٹس مین ہوتا ہے وہ اس کا دل بھی بڑا ہوتا ہے، جذبہ بھی ہوتا ہے، اور وہ کوالٹیز بھی ہوتی ہیں، ٹالرنس کی بھی اور دوستی نبھانے کی بھی. اس سلسلے میں وہ بہت ہی صحیح رہے. اور بلوچستان میں انہوں نے اور بھی کی، ہماری فیملی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے بہت سے بلوچوں کے قبائلی جو دشمنیاں تھیں ان میں بھی انہوں نے اسپیشلی زرگزئی گھرانے کے معاملات میں آئے اور ان کا تصفیہ کرا دیا. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کو. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ویکسین کی اور جو پاکستان حکومت کا فیصلہ ہے کہ یہ مفت سب کو ملے گی. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے پاکستان کے اندر کرونا ویکسین کی فراہمی اور اسی حوالے سے جو حکومت نے اقدامات کیے ہیں. ایک تو حکومت پاکستان کی طرف سے کرونا ویکسین کی حصول کے لیے 150 ملین امریکن ڈالرز جو ہیں وہ ایلوکیٹ کر دیے گئے ہیں، اور دوسری طرف یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس ویکسین کی بر وقت سپلائی جو ہے اس کو ممکن بنانے کے لیے حکومت نے مختلف کمپنیز کو شارٹ لسٹ بھی کر لیا ہے. ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر اس وقت جیسے کہ ہم ایک سے زیادہ دفعہ گفتگو کر چکے ہیں، 2 چینی ویکسینز کے جو فیز 3 کے ٹرائلز ہیں وہ بھی جاری ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی ان کے بھی ریزلٹس جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ، یہ پارلیمنٹری سیکرٹری برائے صحت ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحبہ. جی ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیے گا پہلے تو کہ پیسے ایلوکیٹ ہو گئے، کہا جا رہا ہے جو کمیٹی ایک بنائی گئی تھی جس نے ان ساری ویکسینز کو دیکھ کے میجر فیصلے کرنے تھے، انہوں نے بھی کیبنٹ کو ایک پریزنٹیشن دے دی ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ ٹائم لائن کیا ہے؟ کیونکہ یہ کہا تو جا رہا ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ویکسین ہے وہ سیکنڈ کوارٹر آف 2021 میں آ جائے، پر کیا اس وقت اتنی سپلائی میسر ہوگی ویکسین کی دنیا میں؟ جی دیکھیں، کوشش تو ہماری یہی ہے گورنمنٹ کی اور منسٹری آف ہیلتھ کی کہ ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ ویکسین جو ہے وہ پاکستان پہنچ جائے. پر اس میں ابھی بہت ساری فارمیلٹیز ابھی رہتی ہیں. ابھی صرف ایک کمپنی کو اپروول ملا ہے جس کا آج ہم سب نے پڑھا ہے کہ یو کے میں وہ ویکسین لگنی شروع ہوگی. باقی تمام جو کمپنیز جن کے ساتھ ہماری بات چیت جاری ہے ان کے ابھی کلینکل ٹرائلز مکمل ہونے کے بعد جو ایک ان کی ریگولیٹری اتھارٹیز سے اپروول ہوتا ہے وہ ابھی اپروول ان لوگوں کو نہیں ملا ہے، مگر امید ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ان کو وہ اپروول مل جائے گا. تو اس کے بعد پھر ظاہر اس کی اویلیبلٹی انشور کرنا تو جی ڈاکٹر صاحب بس یہی پوچھنا تھا، جو اویلیبلٹی کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں کہ یہ جو 3 بڑی کمپنیز ہیں جن کی ویکسینز کے حوالے سے میجر اناؤنسمنٹس ہوئے ہیں، ان کی تو کہا جا رہا ہے کہ پروڈکشن سے پہلے ہی جو بڑے ممالک ہیں، امیر ممالک ہیں، انہوں نے ان کی ڈوزز خرید لی تھیں. تو ہم تو اگر اب اس وقت ان کو اپروچ کر رہے ہیں تو واٹ آر دا چانسز کہ ہمیں وہ دے پائیں گے کچھ بھی سپلائی ان ویکسینز کی؟ دیکھیں بالکل ظاہر جو امیر ممالک تھے انہوں نے بہت جلدی ایڈوانس بکنگز کرائی تھیں اور انہوں نے بڑے اماؤنٹس دیے تھے جس سے ان کمپنیز کو اپنی ریسرچز میں اور اس کو ڈیولپ کرنے میں بھی ہیلپ ملی تھی. تو ظاہر ہے ان کو پریورٹی تو دی جا رہی ہے، مگر یہ بات نہیں ہے. پاکستان بھی کافی مہینوں سے ان سے رابطے میں ہے اور ہماری نیگوسیشنز ان کے ساتھ چل رہی ہیں اور بات چیت کافی ایڈوانس سٹیج میں ہے. تو انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں میں 8-10 دنوں میں محل ہماری بھی ایڈوانس بکنگ ہو جائے گی اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اینڈ آف فرسٹ کوارٹر یا بگننگ آف سیکنڈ کوارٹر 2021 میں یہ والی ویکسین جو ہے یہ ہمیں اویلیبل ہو جائے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ دوسری جو چائنیز کمپنی جن کے ٹرائلز یہاں پر ہو رہے ہیں وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس مہینے کے اینڈ پہ وہ ٹرائلز مکمل ہو جائیں گے، اور جیسے ہی وہ مکمل ہوتے ہیں اور ظاہر ہے چائنا کے اوپر ایک بائنڈنگ ہے کہ انہوں نے وہ کلینکل ٹرائلز پاکستان میں کیے ہیں، تو جیسے ہی وہ کامیابی سے ٹرائلز مکمل ہوتے ہیں اس کے ریزلٹس آتے ہیں تو وہ چائنیز ویکسین بھی پاکستان کو انشاءاللہ جلدی اویلیبل ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ اس والے سے بھی پہلے ہمیں یہ والی ویکسین آ جائے. تو مگر یہ ڈاکٹر صاحبہ پر یہ بتائیے گا کہ جو ویسٹرن ویکسینز ہیں ان میں سے ہماری پرائیورٹی یا ہماری وش لسٹ کے اوپر سب سے پہلے کون سی ہے؟
کیونکہ جس ویکسین کا آپ نے ذکر کیا جس کو ابھی UK کے اندر اپروول ملا ہے وہ تو نہ صرف بہت مہنگی ہے مگر اس کی جو سپلائی چین کے لیے جس قسم کے ٹیمپریچرز چاہیے ہمارے پاس تو وہ سٹوریج فیسلٹی بھی نہیں ہے. دیکھیں وہ بالکل -70 کے اوپر اس کو رکھنا پڑتا ہے. اس کے لیے اگر اس کمپنی سے ابھی فائنلائز نہیں ہوا مگر اگر اس کمپنی سے ہماری فائنل نیگوسیشن ہو جاتی ہے تو یہ ان کی کمٹمنٹ ہے کہ انہوں نے اس کے لیے اسپیشل کنٹینرز بنائے ہیں جو کہ -70 پہ اس کو ٹرانسپورٹ کریں گے اینڈ یوزر تک پہنچانے میں. وہ ان کے اسپیشل کنٹینرز ہیں جس کے اندر وہ ڈرائی آئس کے ساتھ وہ ٹیمپریچر مینٹین کریں گے اور اس میں تقریباً ایک کنٹینر میں 5000 ڈوزز جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ ہو سکتی ہیں. اور اس کے بعد پھر ہماری جو EPI کے جو کولڈ چین مینٹین کرنے والے اسٹوریجز ہیں وہاں پر اس کو رکھا جائے گا. اس کے بعد 5 دن تک اس کو آپ جو نارمل فریزرز ہیں اس میں اس کو رکھا جا سکتا ہے. 5 دن کی ہمارے پاس ایک ٹائم فریم ہے جس کے دوران وہ ویکسین جو ہے وہ لوگوں کو لگائی جا سکتی ہے. تو یہ تمام موڈیلٹیز جو ہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ تو بالکل صحیح ہے مگر قیمت کے حوالے سے کیا پاکستان کی حکومت جو ہے وہ قیمت کے حوالے سے یہ دیکھ نہیں رہی کہ کون سی ویکسین پاکستان کے لیے زیادہ مناسب رہے گی؟ فائزر کی تو کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے قیمت جو ہے $40-50 ہو ایک ڈوزیج کے لیے جبکہ جو آکسفرڈ کی ہے وہ بہت سستی ہوگی جب اس کو اپروول ملے گا. تو are we really going to buy the more expensive vaccine that is available in the world market? دیکھیں اس وقت جو ٹائم پرائیورٹی پہ ہماری کون سی ویکسین ہے؟ نیگوسیشنز جو ہماری ہو رہی ہیں وہ انہی چیزوں کے اوپر ہے کہ ہم نے اویلیبلٹی بھی دیکھنی ہے کہ کون ہمیں سب سے جلدی اویلیبل کرے گا. افورڈیبلٹی بھی دیکھنی ہے کہ ہم کتنی افورڈیبل پرائس پہ اس کو لے سکتے ہیں اور پھر اس کی سٹوریج اور ٹرانسپورٹیشن یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں. مگر یہ والی ویکسین جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں فائزر کی ویکسین اس کی 2 ڈوزز چاہیے ہوں گی 3 ویکس اپارٹ کہ آپ ایک سنگل ڈوز نہیں ہے اس کی 2 ڈوزز لگیں گی اس لیے یہ کمپیریٹیولی مہنگی ہے. مگر کچھ ویکسینز ایسی بھی ہیں جو چائنیز ویکسینز ہیں اور دوسری جن کی سنگل ڈوز ہی سفیشینٹ ہوگی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈسکس کی جا رہی ہیں اور انشاءاللہ آنے والے 1 ہفتے میں ہم آپ کو زیادہ کلیئرٹی سے بتا سکیں گے کہ کس ویکسین کو. اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ ہم صرف ایک کمپنی کے ساتھ نہیں مور دین 1 کمپنیز کے ساتھ ہماری بات چیت ہو رہی ہے اور یہ ویکسین پروکیورمنٹ جو ہے یہ 1 سے زیادہ کمپنیز سے ہم کریں گے. صرف ایک کمپنی سے نہیں کریں گے. زیادہ کمپنیز ہیں جن کے ساتھ ہم یہ ڈیلز کرنے جا رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ جب یہ بات حکومت کرتی ہے کہ جو ویکسین ہے یہ مفت ہوگی تو یہ جو آپ کے تینوں سٹیجز ہیں پہلے ہیلتھ ورکرز کو اس کے بعد جو لوگ جن کی عمر زیادہ ہے اور تیسرا ایک جو میس ویکسینیشن ہے تینوں لیولز پہ حکومت جو ہے وہ مفت ویکسین ایڈمنسٹر کرے گی؟ دیکھیں حکومت تو جتنی ویکسین منگائے گی تو حکومت کی طرف سے تو وہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ اپنی پاپولیشن کو پرووائڈ کی جائے گی. جس پرائیویٹ سیکٹر کو بھی تھوڑی پرمیشن دی گئی ہے کہ وہ لوگ بھی اپنے طور پہ منگوا سکتے ہیں. تو جو لوگ ہمارے ملک میں افورڈ کر سکتے ہیں اور ایک فیکشن ہے جو کہ افورڈ کر سکتا ہے تو وہ اپنا بوجھ خود اٹھائے. وہ پرائیویٹ سیکٹر ان کے لیے تھوڑی ویکسین منگانے کی اجازت دے دی جائے گی. پر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ ایک گلوبل پلیٹ فارم ہے کوویکس کے نام سے جو کہ تقریباً 184 کنٹریز کے اوپر مشتمل ہے. WHO اور گاوی ویکسین الائنس کے تعاون سے یہ بنا ہوا ہے. اس کے وہ بھی باؤنڈ ہے کیونکہ پاکستان اس کا ممبر ہے. وہ بھی باؤنڈ ہے کہ وہ ہماری 20% پاپولیشن کو بہت لو ریٹ پہ ویکسین پرووائڈ کرے گا اور پروبلی پاکستانی گورنمنٹ اس کو بھی بائی کر کے تو اپنی پاپولیشن کو فری آف کاسٹ لگائے گی. مگر دیٹ ول بی پاسبل بائی دا اینڈ آف 2021. تو یہ فرسٹ کوارٹر کے اینڈ سے یا بگننگ آف سیکنڈ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ہم سے گفتگو. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.